बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग वर्सीज एंड शाबा खैर पाकिस्तान। मैं हूं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूं आपके अपनी चैनल पे वर्सीज पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे अजीज दोस्तों, कैसे आप सब? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको अपने ज़मान में रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज है वेडनेसडे और सुबह 11 बजे न्यू जर्सी में टेम्परेचर 20 डिग्री है, जो कि 70 फ़ारेनहाइट बन जाता है। मौसम काफ़ी साफ़ और शफाफ भी है और धूप भी निकला हुआ है और ये जो टेम्परेचर है ऐसा सा बढ़ता जाएगा और ये टेम्परेचर दिन के 3 बजे तक 85 फ़ारेनहाइट तक भी पहुंचने वाला है। सो दोस्तों, जब से ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है, आज 4 तारीख़ है और हमारे यहाँ ख़ज़ान का सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर जो है ना गैर मामूली तौर पर ये थोड़ा हाई हो चुका है, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कि हमें अक्टूबर के महीने में और ख़ज़ान के सीज़न में कभी इस तरह दिखाई नहीं गया है। दोस्तों, कल नेशनल एक्शन प्लान अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के ज़रिए सदरत हुआ। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आर्मी चीफ ने भी शिरकत किया और जो एलामिया जारी कर दिया गया वो आपके सामने पेश करूँगी पढ़ के। लेकिन जो मेन पॉइंट है इस एलामिया में, जो पाकिस्तान में जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर रहते हैं और उनके इनखला का डेडलाइन दिया गया है और ये बड़ा खुशाइन बात है, बड़ा खुशी की बात है। काफ़ी अरसे से हम यही रिक्वेस्ट करते थे हम अपनी हुकूमत से और अपनी सिक्योरिटी इदारों से कि इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए, अफ़गानियों के इनखला को शुरू कर दिया जाए, उनको अपनी मुल्क में भेजा जाए। लेकिन बराखरा ये फ़ैसला किया गया और बहुत अहम फैसले इस इजलास में किया गया, जो आपको पढ़ के सुनाऊँगी और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। एलामिया के मुताबिक अफ़गान समेत गैर मुल्की महाजिरीन को 28 दिन की डेडलाइन दी गई है। 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ दें वरना डिपोर्ट करेंगे। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले महाजिरीन के कारोबार और असासों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मनशियात स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, अशिया खुर्दनोश, करेंसी स्मगलिंग और बिजली चोरी पर जारी कार्रवाइयों को मज़ीद आगे बढ़ाने का इरादा किया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का फ़ैसला किया गया है। अब पाकिस्तानी बॉर्डर से नक़्ल हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर ही दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की प्रॉपर्टी और तजारत के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत दाखिला के तहत टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी, जो जाली शनाख्त कार्ड्स के कारोबार और प्रॉपर्टी के जांच पड़ताल करेगी। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत के दायरे इख्तियार है। मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मसाला ग्रोह या तंजीम के कोई जगह नहीं है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत की ज़बरदस्ती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत किसी को मज़हब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मक़ासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। अक़लियतों के हक़ूक़ और मजहबी आज़ादी इस्लाम और पाकिस्तान का आइन के हिस्सा है, रियासत इसको यकीनी बनाएगी। ये वो अहम फ़ैसले हैं जो कल किया गया है और जो एपेक्स कमेटी के इजलास में किया गया, जो एलामिया में आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। सो दोस्तों, एक और ख़बर भी है और ये ख़बर ये है कि एक ख़बर के मुताबिक कि 26 सितंबर को जो निगरान काबीना का इजलास हुआ, उसमें ये फ़ैसला किया गया है और बल्कि मंजूरी दिया गया है कि 11 लाख अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजने का फ़ैसला किया गया था और अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद 4 लाख अफ़गान महाजिरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। यानी जब से तालिबान हुकूमत आया तो उसके बाद 4 लाख मज़ीद अफ़गानी पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर आए हैं। इसके अलावा मुल्क में मज़ीद 7 लाख गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन की शनाख्त की गई है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन 11 लाख अफ़गान महाजिरीन के पास न ही वीज़ा है और न ही मुल्क में दाखिल होने के लिए कोई दुरुस्त दस्तावेज़ है। खबर के मुताबिक ज़्यादातर गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन रियासत मुखालिफ और मुजरमाना सरगर्मियों में शामिल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन को वापस भेजने का अहम पॉलिसी फ़ैसला कर लिया है और इस फैसले को अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के तनाज़ुर में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था
جو ایپیکس کا جو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، جو اعلامیہ تھا میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو دوسرا خبر جو ستمبر کے مہینے میں جو نگران کابینہ کے اجلاس میں جو منظوری دیا گیا تھا کہ 11 لاکھ افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان رہتے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا منظوری دی گئی ہے۔ اچھا، ابھی جو ابھی سارا کچھ ہوا ہے، یہ تو بہت خوشایند بات ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کافی اپنے جو میری ولاگز اکثر اس میں یہ خواہش کا اظہار کر رہی تھی، اور کیا بھی ہے میں نے، کہ افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں تھے ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجا جائے۔ تو بالآخر حکومت نے اور ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں اس کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ کیونکہ پاکستان جو ہے نا، وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جو بین الاقوامی قوانین ہے، پاکستان اس میں پابند ہے۔ اور یہ جو 11 لاکھ افغان مہاجرین کو بھیجنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے 1 نومبر تک، وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانی خوشی سے چلے جائیں گے؟ اور یہ جو بتایا گیا کہ غیر جو مجرمانہ جو کاروبار کرتے ہیں اور اس میں جو شریک ہوتے ہیں، اور جو کبھی کبھی جو دہشت گردی میں جو نمبرز آیا ہے افغانیوں میں سے شامل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ جو اتنی افغانی پاکستان میں آئے ہیں، وہ کیا دیوار پلانگ کر کے آئے ہیں یا خود کئی اور راستے سے آئے ہیں؟ یہ تو ترخا میں جو دروازہ ہے، جو ترخا میں جو بارڈر کراس ہے، وہاں پہ جو سیکورٹی ہمارے ادارے ہیں، جو وہاں پہ سیکورٹی لوگ ہیں، انہوں نے ان کو آنے دیا ہے۔ یعنی جو پاکستان میں جس طرح کے غیر ملکی، خصوصاً ابھی تو میں افغانوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ نمبرز بہت زیادہ ہیں۔ آلموسٹ 44 لاکھ سے زیادہ افغانی پاکستان میں ہیں۔ 44 لاکھ میں سے 11 لاکھ جو ہے نا، وہ حکومت کو پتہ چلا ہے کہ غیر قانونی طور پر رہتے ہیں۔ مجھے تو اس نمبر جو 11 لاکھ ہے اس میں بھی شک پڑتا ہے۔ 11 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 44 لاکھ میں سے صرف 11 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پر رہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افغانی پاکستان میں کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سرگودا، آزاد کشمیر تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ ابھی کے نہیں، کافی عرصے سے۔ اور جو جگہ میں نے ابھی کو بتا دیا کہ یہ جو چوکیداری کا کام بھی کرتے ہیں، کپڑوں کا کاروبار بھی کرتے ہیں، برتنوں کا بھی کاروبار کرتے ہیں، اور پھیلا ہوا پورا پاکستان میں کہاں تک دیکھیں گے، کہاں تک ان کو پتہ چلے گا۔ اور یہ جو اس میں جو افغانی غیر قانونی طور پر رہتے ہیں، جو قانونی طور پر رہتے ہیں، ان کا جو شناخت کارڈ تھے وہ بھی جعلی ہے۔ اور یہ شناخت کارڈ جو ان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے، کس نے جاری کر دیا گیا ہے؟ ظاہری بات ہے ہمارا جو نادرا ہے، تو نادروں میں ایسے لوگ ہیں جو رشوت لے کے افغانیوں کو انہوں نے پرووائڈ کر دیا ہے شناخت کارڈ، جعلی شناخت کارڈ۔ میں نے بذات خود میں نے دیکھا ہے، جس وقت میں پاکستان میں رہتی تھی، کیونکہ میرے تو افغانستان سے میرے تعلق ہے، تو میرے کئی دوست افغانی تھے، ان کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے جعلی شناخت کارڈ بنایا ہے نادرا سے، اور وہ اپنی بچوں کو پاکستانی اسکولوں میں داخلہ کر دیا، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کے جو خاوند تھے، شوہر تھے، جو بھی تھے، وہ کاروبار کرتے تھے۔ ابھی حکومت کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور یہ جو سارا کچھ افغانی کو دیا گیا ہے، یا شناخت کارڈ جعلی، اس کے بذریعے کاروبار، ان کے بزنس، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ سب ہمارے اپنے پاکستانیوں نے کیا ہے، رشوت لے کے۔ ابھی جو کراس دا بارڈر ہے، جو اتنی افغانی پاکستان کے سرزمین پر داخل ہوتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیوار پلانگ کر کے آتے ہیں؟ نہیں بابا، یہ ہماری سیکورٹی جو لوگ کھڑے ہیں ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو اور افغانی جو کہتے ہیں کہ اب ان کو جو تلاشی لیتے ہیں کہ ہاں اپنی دستاویزات دکھاؤ، جو کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں، تو کونے میں لے جا کے ان سے پیسہ لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس طرح کی واقعہ ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں اسی سال میں پاکستان کے دورے پہ گئی تھی، 15 سال کے بعد میں پاکستان گئی تھی، اسلام آباد جو میرا رہائش کا علاقہ تھا، میں وہاں پہ گئی تھی اپنے بچوں سمیت۔ اور میرے ایک کزن افغانستان میں رہتا ہے، وہ مجھے دیکھنے آنا تھا، اس نے پاکستان، اور وہ آیا، اس نے ویزے لے کے پاکستان آیا۔ اچھا، جو ویزا لے کر آیا، ایئرپورٹ میں جو فائق ہمارا جو لوگ ہے انہوں نے روکا اور ان سے سوالات کر دیا گیا کہ آپ نے یہ ویزا کہاں سے کیا اور کس
کس طرح وہ پاکستان آئے. تو وہ بیچارہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میں نے پاکستان کے سفارت خانے سے ویزا لیا ہے اور میں قانونی طور پہ 1 مہینے کے آیا ہوں. وہ جو قانونی طور پہ آیا تھا اس کو کیونکہ اس کو اردو نہیں آتا تھا اور وہ انگلش بولتا تھا, اور جو FIA کا جو لوگ تھے ان کو اتنے انگلش نہیں آتے تھے, تو مس کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی. لیکن وہ جو میرے کزن تھا کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں ان کے ساتھ میں تھوڑا اونچ نیچ بولوں شاید وہ مجھے یہ نہ ہو کہ مجھے وہ روکے اور مجھے تھانے میں لے کر جائے. تو بیچارے نے ان کے ساتھ وہ بڑا آرام سے بات کر رہے تھے, اور جو FIA کا جو بندہ تھا اس نے میرے کزن سے 10,000 روپے اس نے رشوت لیا کہ مجھے 10,000 دے دو تو میں تمہیں وہ جانے دوں گا. اب یہ دیکھیں کہ کہاں تک یہ حالات ہیں. جو پاکستان کے حالات ہیں, جو داخلی حالات ہیں پاکستان کا, جو خارجی حالات ہیں, سب پاکستانی اپنے ساتھ ڈالا ہوا ہے. جو افغانی ابھی پاکستان میں رہ رہے ہیں بڑا شان سے رہ رہے ہیں, ان کے پاس پراپرٹی بھی ہے, کاروبار بھی ہے, ان کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو دہشت گردی میں بھی حصہ لیتے ہیں, جو مجرمانہ جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ کرائم ہے, جو ڈکیتی ہے, جو چوری ہے, سب کچھ میں یہ شامل ہیں. ان سب کو پرووائڈ کس نے کیا ہے؟ ہمارے اپنے پاکستانیوں نے. تو ہم کس سے گلہ کریں؟ پاکستان کا جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بیس اتنا خراب ہے. پاکستان کی جو داخلی پالیسی ہے وہ بھی خراب ہے, کیونکہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے سن 47 سے لے کے اب تک جو پاکستان میں جو پالیسیاں ہیں وہ سب گاربیج ہے, گاربیج بالکل ہی. اس میں کوئی سسٹم نہیں, سب سسٹم خراب ہے. پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے خراب سسٹم نہیں دیا تھا, بلکہ پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے خراب سسٹم دیا ہے. ہمارا خارجہ پالیسی دیکھیں, افغانستان کے بارے میں کیا ہماری پالیسی ہے, کیوں اتنے دیر سارا جو نمبرز افغانی پاکستان تک کیسے پہنچ گئے یہ لوگ, ان کو گھروں میں کس نے جگہ دے دیا؟ ہمارے اپنے لوگوں نے. کبھی کسی نے اگر کسی افغانی کو گھر کرائے پہ دے دیا, کبھی اسے پوچھا کہ تم نے جو ہمارے گھر کو کرائے پہ لیتے ہو یا پاکستان ہے, تمہارے پاس کوئی ویزا ہے, کوئی پاسپورٹ ہے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی جیبیں بھرنا ہے. پر ہم کس سے شکایت کریں؟ ان افغانیوں سے شکایت کریں ہم لوگ جو پاکستان میں آ کے رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ, جو ہر چیز بھی حصہ لیتے ہیں, کاروبار ان کا ہے, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے, ولاگس کرتے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا میں بھی ایکٹیو ہے, یوٹیوب بھی بناتے اور پاکستان کے خلاف بولتے بھی, اور ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت ہے. پر بھی ہم پاکستانی جو ہے نا ان افغانیوں کو ویلکم کرتے ہیں, جو تورخم کے دروازے پہ ان سے پیسہ لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, ان کا اندر آنے دیتے ہیں, پھر ان کو جگہ بھی دیتے ہیں, گھروں کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گاڑیوں کے فروخت بھی کرتے ہیں, اسکولوں میں بھی داخلہ کر, سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ افغانی پاکستان میں کیا کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی ایسا فری ہینڈ مجھے کوئی دے دیں تو میں پاگل ہوں جو میں پاسپورٹ لے لوں, میں رہ رہی ہوں گی. میں تو ایک مثال میں نے دیا آپ کو. یہ حال ہے ہمارے جو پاکستان میں حالات حاضرہ ہے, وہ سب اپنی پاکستانیوں کا وہ ہاتھ ہے. اس میں کسی اور ملک کا, کسی اور لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, ہمارے اپنے ہاتھ ہیں. کہاں تک پہنچے ہم پاکستان میں, کیا حالات ہے پاکستان کا. ابھی جو کیسے ہو گئے افغانی کیسے نکلیں گے؟ یہ صرف 11 لاکھ ہے؟ نہیں ہے, 11 لاکھ اس سے بھی زیادہ ہے. چلیں مان لیتے ہیں کہ 11 لاکھ ہے, تو 11 لاکھ حکومت کیسے ان کو نکال دے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ خوشی سے چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے. یہ بہت ہی نہایت چالاک ایسے لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی رشوت خور ہے, تو جا کے میں ان کو رشوت میں دے دوں. اور ابھی جو کیا کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے جو غیر قانونی, تو وہ آرام سے تو نہیں جائیں گے. میں تو کہتی ہوں ان کو جانے دیں, ان کے طالبان کے حوالے کر دیں, کیونکہ طالبان نے کوئی کسر نہیں چھوڑا پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے کا. اور طالبان ہمیشہ ایک کرتے آ رہے ہیں. جو پہلے دور تھا طالبان کا جو حکومت تھا, پاکستان کے کوششوں کی وجہ سے ان کو ملا. اس کے بعد تھوڑا عرصہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے, اس کے بعد پاکستان کے دشمن بن گئے. اور ابھی بھی یہی حالات ہیں. جو قطر کا جو معاہدہ ہوا ہے, طالبان کہتے ہیں ہم نے تو پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا نہیں, ہم تو امریکہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. پاکستان کو کوششوں کی وجہ سے ابھی بھی طالبان کو حکومت ملا, لیکن ابھی بھی پاکستان کے خلاف ابھی ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. جو کراس دا بارڈر ہے, ابھی جو چترال میں جو حملہ ہوا, جو 150 دہشت گرد حملہ کیا, وہ کراس دا بارڈر کہاں سے آیا؟
لیکن طالبان ہے جو مانتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہاں یہ پاکستان سے افغانستان سے نہیں ہو رہا، پاکستان خود پتہ کرے کہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ طالبان تو مانتے نہیں، تو پر ہم کیوں افغانیوں کو اپنے پاس رکھیں؟ بیچ دو پاکستان افغانستان افغانیوں کو، تاکہ طالبان جو بڑا مغرور ہے، جو کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیل کرے اپنے افغانیوں کے ساتھ۔ ان کا اپنا ملک ہے، لیکن طالبان تو بڑا خوش ہے کہ ان کو چاہیے کہ اتنے افغانی جو پاکستانی وہ پاکستان میں رہے تو ان کے لیے آسانی ہو جو حکومت کرنے کے لیے، وہ جو پاکستانی طالبان کو وہ سیفٹی دے رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، تاکہ جو مخالف انٹی طالبان ہیں جو افغانستان میں کبھی نہ کبھی حملے وغیرہ کرتے ہیں، وہ پاکستانی طالبان جا کے ان سے مدد کرے۔ یہ حال ہے افغانستان کے حالات جو حکومت طالبان کا ہے، یہ دشمنی انہوں نے پکڑ رکھا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ہم کیا کریں؟ ابھی دیکھتے ہیں حکومت کیا کرے گا، آئی امپلیمنٹ بھی ہوگا ان افغانیوں کو نکالنے میں کہ نہیں ہوگا؟ جانے دوں افغانیوں کو افغانستان میں، طالبان بڑا مغرور ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کے ملک کی ضرورت نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں تو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پاکستان کی ضرورت اس اپنی تحت نہیں، اپنی کنوینس کے لیے، لیکن مہاجرین کا جو مسئلہ آئے گا تو پر رونے دھونے میں بیٹھ جائیں گے، ہم اتنا اپنے لوگوں کو کیسے ہم رکھیں گے؟ آپ رکھ لو کیونکہ ان کی وجہ سے سب کچھ مہنگائی، پاکستان کے جو حالات ہیں داخلات سب کچھ خراب ہو رہا ہے۔ جو ابھی اپیکس کمیٹی میں جو اجلاس میں جو اعلامیہ جاری کر دیا کہ ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، چوری، ڈکیتی سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بھی ان میں شامل ہے، اس میں نمبرز بھی آئے، حکومت کو پتہ بھی ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے تو خوشی ہے بہت زیادہ کہ ان کو نکال دیا جائے، ان کو اپنے ملک میں واپس بھیجا جائے، طالبان کو کہے کہ آپ لوگ ان کو اپنے لوگوں کو سنبھالیں پلیز، خدا کے لیے، نہ ہمارے ساتھ دوستی کرے نہ ہمارے ساتھ دشمنی کرے، نہ آپ کا دوستی برداشت کر سکتے ہیں نہ آپ کا دشمنی برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پہ، ہم اپنی جگہ پہ، کیونکہ آپ کا دشمنی بھی بہت آگے جاتا ہے تو ہمارے برداشت نہیں ہو سکتا ہمیں، ہم آپ کا دوستی بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کا دوستی بھی ایسی ہوتے ہے، آپ کا دوستی بھی دشمنی کی طرح ہوتا ہے۔ تو دوستو ابھی دیکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے جو غیر قانونی طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں، دوبارہ میں کہتی ہوں کہ 11 لاکھ نہیں، ان سے زیادہ ہے، تو حکومت کیسے امپلیمنٹ کرے گا اور کس طرح کا ان کو بھیجیں گے اور وہ جائیں گے بھی نہیں جائیں گے، ابھی دیکھتے ہیں، آنے والا وقت بتائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ قائد اعظم نے جو ہمیں پاکستان دیا تھا اس طرح پاکستان نہیں دیا تھا، پاکستان اسی جگہ پہ کرا ہے، پاکستان میں سسٹم خراب ہے، پاکستان نے پاکستانیوں کے لیے اچھا پاکستان دیا تھا، لیکن جو آج کل پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے دیا ہے نا، وہ اس طرح کا پاکستان ایکسیپٹ نہیں، وہ سوچ نہیں رہا تھا کہ اس طرح کا پاکستانی مجھے پاکستان دے دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پاکستان زندہ باد۔